भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक और सैलाब की पेशगी इतला दे दी गई है, मगर ये इतला इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से नहीं बल्कि खुद भारतीय हाई कमीशन की जानिब से दी गई है, जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ 31 अगस्त को SCO हेड ऑफ द स्टेट समिट होने जा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर भी सलीम बुखारी साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सजाओं और माफियों की सियासी जंग पर, इसके साथ ही सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है, तो इस पर भी सलीम बुखारी साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आखिर में बात करेंगे OIC वुज़राए खारजा का ने फ़लस्तीन की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है, तो इन सब मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम साहिरा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, भारत ने ये जो हमें सैलाब के खतरे की इतला दी है और उसके लिए जो चैनल इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है भारतीय हाई कमीशन का, जबकि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के रूल्स को देखें तो इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से के जरिए ये इतला दी जानी चाहिए थी, तो इसके पीछे क्या मैसेज है? भारत ने ये चाल क्यों चली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने ये इतला भी कोई दिल से नहीं दी है, कोई मतलब है मोहब्बत नहीं हमारे लिए उनके दिल में आई, बल्कि वर्ल्ड का प्रेशर इतना है। पूरी दुनिया में जहां हम रिवर इंडस के पानी बंद करने की बात लेके गए हैं, पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। जी बिल्कुल। सो मच सो कि बाकायदा उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ से ऐलान किया है कि ये सूरत हाल जो है, ये भारत एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने की तरफ जा रहा है जिसका फिर कोई एंड नहीं है, और भी मैं तफसील बताता हूँ उसकी कि क्यों ऐसा किया गया। जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम आलमी अदालत में ये मामला लेके गए थे, जिसने हमारे हक में फैसला दिया है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो इसका जामन था, उसने कहा है कि कोई एक फरीक अपनी मर्जी से किसी चीज को तब्दील नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये जो सारा वर्ल्ड प्रेशर है, ये जो सारा मुतलका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई है, इसने भारत को मजबूर किया है। ये है फैक्टर 1। जी। फैक्टर 2, चाइना की तरफ से तिब्बत के अंदर जो डैम बनाने की बात है, वो ये है कि अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि डाउन स्ट्रीम जो मुल्क है उनका पानी बंद किया जा सकता है, तो जनाब फिर आपका भी होगा। तो चाइना वाली साइड से भी प्रेशर है। इस कदर जो है तेजी के साथ उस डैम पे काम हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की विजिट थी भारत की, उसमें ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन आपको पता है चाइना जो है वो फैसला कर लेता है, फिर वो तो हो जाते हैं फैसले। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ये हरबा इस्तेमाल किया गया कि देखें जी, हमने तो एडवांस बता दिया उनको, हम पानी छोड़ने लगे हैं दरिया तवी में। दरिया तवी जो है ये जो सियालकोट है उसके करीब से गुजर के मराला में फिर ये आता है पानी सारा जनाब का। तो इसको आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हल्की सी बर्फ़ पिघली है, लेकिन आप इसको हिंदुस्तान की तरफ से हमारे लिए कोई फेवर ना समझें। ये वर्ल्ड प्रेशर के नीचे किया उन्होंने, ठीक है जी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इंडस बेसिन ट्रीटी इटसेल्फ जो है वो ये कहती है कि आप पानी किसी का नहीं रोक सकते। इसलिए वर्ल्ड प्रेशर के नीचे और फिर चाइना की तरफ से उस बहुत ही सीरियस इकदाम के बाद हिंदुस्तान को थोड़ी सी अकल आई है। जी बुखारी साहब, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के जब भारत ने पहले से भी कह रखा था कि हम इसको मुअत्तल करेंगे, इस पर रद्द-ए-अमल उन्होंने रोका हुआ था, तो अब अगेन वो वाला चैनल ना इस्तेमाल करना, क्या इस बात का इतराफ़ है कि अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत अमल दरामद नहीं कर रहा? मेरा ख्याल ये है कि ये आगाज़ है। ये जो देखिए ना, अगर उन्होंने उसके ऊपर अमल ना करना होता तो वो ये भी ना करते ना। मजबूरी तो कोई नहीं थी ना, प्रेशर तो कोई नहीं था, बंदूक तो नहीं तानी हुई थी ना किसी ने। तो मैं समझता हूँ कि वो एम्बैरसमेंट से बचने की खातिर कि आपने मुअत्तल करने का फैसला किया था, आपने वापस भी ले लिया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुंजाइश पैदा करके वापस जाएंगे, क्योंकि इंडस बेसिन ट्रीटी के होते हुए वो ये नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि नुक्ता आगाज़ है ये बात वापस जाएगी। जो असल बात यहाँ करनी चाहिए वो ये है कि हमारी तरफ से जिन वफूद ने इस इंडस बेसिन ट्रीटी के दौरान काम किया और जो फॉलो अप के तौर पर 3 दरियाओं से हमें महरूम किया गया, उसमें हमारी तरफ से बहुत बददियानती की गई। मैं इस वक्त नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सबको मालूम है जी। चाहे वो जमात अली शाह हों, चाहे उससे पहले के उसके बाद के हों लोग, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, पाकिस्तान के ज़रूरत को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि अपने ज़ाती मुफाद पर कौमी मुफाद को कुर्बान कर दिया है। ये तफसील किसी वक्त फिर बाद में जब हम बैठेंगे तो उसके ऊपर करेंगे जी ज़रूर। तो चीन एज़ ऑलवेज़, आपको पता है जो कुछ कहा गया अभी हाल ही में, एक नई इस्तिलाह भी आ गई है, तो उसके हवाले से अगर हम देखें तो चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हर जगह, हर लिहाज से, हर अंदाज से तायद करता है। लेकिन बुखारी साहब, अगर भारत ये इतला ना देता तो उसकी इंटरनेशनली हजीमत का सामना तो उनको करना पड़ता। अगर सैलाब से पाकिस्तान में 2 जगह उन्होंने पानी छोड़ा है बगैर इतला दिए। सुतलज उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो यानी जिससे कसूर में, जिससे अपने
پاک پٹن کے کچھ علاقے میں جیسے دیپالپور کے کچھ علاقے میں تباہی مچی ہے اور ابھی اور خطرہ ہے کہ وہاں پانی اور بڑھ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ تو انہوں نے بغیر اطلاع دیے چھوڑا, لیکن جیسا میں نے کہا کہ اب یہ چھوٹی سی انہوں نے گنجائش نکالی ہے انڈر ورلڈ پریشر. سو آئی ایم ناٹ obliged, میرے باپ پر کوئی احسان نہیں کیا انہیں الٹیمیٹلی یہ کرنا پڑنا ہے کہ وہ اطلاع بھی دیں گے اور وہ معطل کیا ہوا جو ہے انڈس بیسن ٹریٹی اس کو ریوائیو بھی کریں گے. وقار صاحب کیا اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک گڈ ول میں ایک جسچر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے کرنے ہوتے ہیں, ان کو انٹرنیشنل نہ سالس ہوتا ہے نہ کوئی انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور سب سے اچھا فورم یہ ہے کہ آپ بائی لیٹرلی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سینسٹیو ایشوز کو ریزالو کر لیں. اور پھر بھارت کے ساتھ ہم نے کوئی 5 دفعہ کوشش کی, لیکن جب کشمیر کا ایشو آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, بنے ہوئے ایگریمنٹ پر سائن کرنے کی سٹیج سے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو اس لیے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک لیول پر بیٹھ کے ان ایشوز پر فیصلہ نہیں کریں گے, اور یہ بھارت کا اور خاص طور سے بی جے پی کی حکومت کا ایک کنسسٹنٹ وتیرہ ہے. جی, لیکن وقار صاحب ہم کیا یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو دونوں ملکوں کو ایکولی افیکٹ کرتا ہے, تو کیا یہ ایک برج کا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ پریشر نہیں بنے گا اس لیے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس نے سب سے زیادہ پاکستان کو افیکٹ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں گلیشیئرز ہیں. یہ سب سے زیادہ تباہی گلیشیئرز کے پھٹنے سے ہوئی ہے, دوسرا کراؤڈ بس سے ہوئی ہے, لیکن گلیشیئر جو ہیں وہ تو سارے ہمارے ناردرن ایریا سے KPK سے گزرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ریور انڈس میں پانی آ جاتا ہے, اور ایک اندازے کے مطابق کتنے بلین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں آلریڈی جا چکا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس ریزروائر ہی نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے, کسی وقت پھر چھیڑیں گے اس کو. اور وقار صاحب اگر شاید وہ گڈ ول میں یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے تو جس طرح سے ہمارے ماہی گیروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بھی نہ ہو رہا ہوتا. دیکھیں یہ بھی ایک روٹین کی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. جس طرح ہم ڈپلومیٹس کو اگر ایک طرف سے پرسونا نان گریٹا قرار دیں تو دوسری طرف سے بھی وہی ہوتا ہے, ایک کو نکالیں دوسری طرف سے بھی. اسی طرح یہ ماہی گیر ہیں, یہ ماہی گیر جو ہیں ان کو اصل میں چونکہ کوئی بارڈر لائن واٹر میں سمندر میں نہیں ہے, اس لیے ایک دوسرے کے علاقے میں چلے جاتے ہیں. ہم اسی طرح سے بھارتیوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ایک طرف, لیکن جو آپ نے چائنا کی اس میٹنگ کی بات کی ہے SCO سمٹ ہونے جا رہا ہے, I think that is going to be a significant event of the world. 2 وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چین 5ویں دفعہ سمٹ اجلاس کو میزبانی کر رہا ہے, چیئر بھی کر رہا ہے اور میزبانی بھی کر رہا ہے, اور پہلی دفعہ 20 ممالک کے ٹاپ لیڈرشپ یعنی ہیڈ آف اسٹیٹس یا ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے اس میں شرکت کریں گے. اور یہ موقع ہوتا ہے انٹرنیشنل کانفرنسز کے دوران کہ بہت ساری متحارب جو ممالک ہوتے ہیں وہ بھی سائیڈ لائنز کے اوپر میٹنگ کر کے کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے. جی وقار صاحب, کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان سائیڈ لائن پہ کوئی میٹنگ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پلان تو نہیں ہے, کچھ میٹنگ ہوتی ہیں جو سڈن ہوتی ہیں, کچھ میٹنگ ہوتی ہیں جو ان ہی دنوں میں پلان کی جاتی ہیں. کئی دفعہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نواز شریف صاحب کا اور اس وقت کے پرائم منسٹر واجپئی کا آمنا سامنا ہوا تھا, ملاقات بھی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے نیو یارک کے ہوٹل میں, ناٹ روزویلٹ میں تو ہم لوگ سارے ٹھہرے ہوئے تھے, ایک بڑا ہوٹل ہے گرینڈ ہوٹل موسٹ پروبیبلی, اس میں میٹنگ ہوئی تھی. تو اس طرح کی سمٹس میٹنگز میں اس طرح کا انٹریکشن پاسبل ہے. ہمارے فارن آفس نے کچھ پلان کیا ہے نہیں کیا ہے, انڈیا کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, یہ ابھی ہمیں علم نہیں ہے. لیکن یہ اجلاس جو ہے نا بہت حوالوں سے امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان جو ہے امریکہ سے جس قسم کے تعلقات میں اب کشیدگی ہے, اس کے بعد جیسا میں نے اور آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کو لیوریج ملے چائنا کی طرف سے. یہ اس کی مجبوری ہے, اس لیے کہ چائنا اس ریجن میں تو سپر پاور ہے, اور اگر امریکہ کی طرف سے جھنڈی دکھا دی جاتی ہے لال تو پھر وہ انڈیا جائے تو جائے کہاں. وقار صاحب آپ اس ریجن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا از بیکمنگ اے سپر پاور گلوبلی؟ میں نے کہا کہ اس ریجن میں اٹ از دا اونلی سپر پاور, بٹ ادروائز اٹ از چیلنجنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اسی لیے تو ٹرمپ صاحب کو عذاب لاحق ہے. تو انڈیا جو چائنا ہے اس کی اکنامک پاور اور اب تو اس کی ڈیفنس پاور, یہ دونوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اٹ از فاسٹ گروئنگ ٹو بی the سپر پاور آف the world. جی وقار صاحب, اس کا مطلب ہے نیو ورلڈ آرڈر کریٹ ہوگا. وہ چینج ہوگا, اس نے چینج ہونا ہے, اس لیے کہ جو اس وقت کا ایگزسٹنگ نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ تو اس وقت تھا when امریکہ واز دا سولر سپر پاور. ابھی بہت زیادہ گراؤنڈ میں تبدیلیاں آنی ہیں. بلاکس کی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کرنسیز کی بات ہو رہی ہے کہ ڈالر سے ڈی لنک کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ
بھارت کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہوگا کہ اب وہ فیصلہ کرے کہ جو آرگنائزیشن اینٹی امریکہ ہیں، جس میں وہ اپنے کیا ہے برکس ہے، اسی طرح کوارڈ کی فیٹ کیا ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے، اسی طرح SCO جو ہے اس کا ممبر ہے وہ بھائی صاحب اگر بھارت اب جس طرح سے چین کی طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی ٹلٹ جو ہے وہ چین کی طرف ہو رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے امریکہ کو پریشرائز کرنے کی پوزیشن تو نہیں ہے بھارت کی، لیکن یہ امریکہ کو ایک میسج ہے کہ اگر آپ ہمیں بٹرے کریں گے، اگر آپ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہمارے پاس یہ راستہ ہے۔ یہ راستہ بنے گا کہ نہیں بنے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ چائنا کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کا ہی الہی ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دونوں کا نہیں ہو سکتا۔ ہاؤ ایور چائنیز جو فارن پالیسی ہے وہ اس پر بیسڈ ہے کہ آپ کے ڈسپیوٹ الگ چیز ہے، آپ کی بائی لیٹرل ٹریڈ الگ چیز ہے، آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز الگ چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے ساتھ چین کی جو 2 طرفہ ٹریڈ ہے وہ 100 بلین ہے، جبکہ ہماری صرف 10 بلین تک پہنچی ہے۔ جی بخاری صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بھارت تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو پریشرائز کر سکے، لیکن شاید امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بھارت کو پریشرائز کر سکتا ہے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ناطقہ بند کیا ہوا ہے بھائی، ان کا تو ناطقہ بند کیا ہوا ہے ہندوستان بخاری صاحب جس طرح سے امریکہ نے اسپیشل انوائے جو ہے اپنا تعینات کیا ہے انڈیا کے اندر، کیا لگتا ہے انڈیا پر کس طرح کا کس کے اثرات مرتب ہوں گے، کتنا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوگا اس سے؟ دیکھیے یہ جو نئے تعینات ہوئے ہیں یہ ٹرمپ کے دوست ہیں، جی لہٰذا ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہوگا جو ٹرمپ کا ہے۔ ٹرمپ بظاہر اس وقت بھارت سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، جی اور اس ناراضگی کا اظہار کئی طرح سے وہ کر چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ٹیرف جو ہے وہ 25% سے بڑھا کے 50% سوائے بھارت کے اور کسی کا نہیں کیا انہوں نے۔ جی دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ڈیلیگیشن ایک آنے والا تھا ٹریڈ کے لیے وہ کینسل منسوخ کر دیا انہوں نے دورہ۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کارپوریشن جو ہے امریکہ کی وہ اب بھارتیوں کو نوکریاں نہ دے۔ اسی طریقے سے جو بڑی تعداد وہاں پر بھارتیوں کی ہے ان کو ملک چھوڑنے کے لیے پریشر جو ہے ہر روز بڑھتا جائے، تو اس وقت ٹرمپ ناراض ہے، اور وہ ناراض اس لیے ہیں کہ کوئی 2.5 درجن مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جنگ میں نے بند کرائی تھی مگر کان پر جوں تک نہیں رینگی ہے مودی کے، تو اس بات سے بھی وہ زیادہ اپسیٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ان کا فارن آفس جو ہے اپنی بریفنگ میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے all is not well between United States of America and India۔ لیکن بخاری صاحب امریکہ شاید پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارت اس کا ایسا پریشر لے نہیں رہا۔ جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ کئی دفعہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے سیز فائر کا، لیکن بھارت نے اس کو ایگری نہیں کیا اس سے، کیونکہ بھارت کا شاید سارا نیریٹو بیٹھ جائے گا اگر وہ اس بات کو ایگری Now you are کرتے۔ talking, yes, that is right۔ اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو وہ جو ان کے نخرے تھے، وہ جو ان کا مان تھا، رائزنگ انڈیا کا ایک خواب تھا، رائزنگ انڈیا کا سلوگن تھا، وہ سب کچھ جھاگ کی طرح سے بیٹھ جائے گا۔ ہم نے یہ جو SCO اجلاس کی بات کی ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ہم تذکرہ کر دیں کہ کس لیول کی لیڈرشپ اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے۔ اس اجلاس میں جناب چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوتن، ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، انڈونیشیا کے صدر، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، ویتنام کے وزیر اعظم اور بہت سارے رہنما شمار ہوں گے۔ ان میں جنوبی ایشیا سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اور مالدیو کے صدر محمد معیزہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ اور SCO کے سیکرٹری جنرل جو ہیں یہ دونوں بھی اجلاس میں ہوں گے، تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ان چائنا۔ اور ناٹ اونلی دس، 2 دن کے بعد یہ اجلاس جو ہے یہ 31 اگست سے 1 ستمبر تک ہوگا۔ 3 ستمبر کو جو جاپان کے خلاف جنگ جیتی تھی چین نے، اس کی ایک پریڈ ہوگی جس کے لیے بیشتر لیڈر جو ہیں وہ سٹے بیک کریں گے اور اس میں شرکت کریں گے، اور اس میں چائنا اپنی ٹیکنالوجی کی بھی جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کرے گا دنیا کے سامنے۔ ہے بھائی، پوری ورلڈ کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے اکثر وہاں موجود ہوں گے، دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو شو دا مسلز، دا ڈیفنس مسلز آف چائنا۔ سو آئی ہوپ دس از گوئنگ ٹو بی۔ ابھی رک جائیں آپ، وہ جو چائنا کے فارن منسٹر پاکستان آئے تھے اور ہمارے فیلڈ مارشل سے ملے تھے، اس کے اوپر چائنا کے فارن آفس نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ جی اور اس تجزیہ کو اگر میں دیکھوں میرے سامنے موجود ہے، بلکہ آپ یہ اس کے چند امپورٹنٹ جو ہیں
وہ پڑھ دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ چائنا میں اس انٹریکشن کو ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ کیسے دیکھا جا رہا ہے. جی بخاری صاحب، اس کا کرکس یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا ہمیشہ ہر دور میں جس طرح کے بھی حالات پیدا ہو جائے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور خطے میں شاید صورتحال اسی طرح کی غیر یقینی سی تھی، اور امریکہ کی پریزنس کی وجہ سے بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا چائنا اب پاکستان کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، چائنا کی بھی ریزرویشنز ہوں گی اس پر. تو شاید یہ اسٹیٹمنٹ اس کی کلیریفیکیشن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن بخاری صاحب، اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے کہ بھارت کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ویزے کے ایشوز کے اوپر دونوں بات چیت کر رہے ہیں، پھر بارڈر ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز میں وہ ایکسپورٹ کرنے کی بھارت کو پرمیشن دے رہا ہے. دیکھیے بیسیکلی اٹ از اے بیٹل آف ورڈز اینڈ بیٹل آف نروز بٹوین امریکہ اینڈ انڈیا. کون جیتے گا یہ بازی یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن وہ دونوں بھی ایک دوسرے کی ضرورت ضرور ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ٹرمپ ناراض ہیں اس بات سے کہ مودی نے ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو پذیرائی نہیں دی ہے، اور اس کے بعد ریئیکشن کے طور پر ایسے اقدامات کیے ہیں ٹرمپ نے جس سے لگتا ہے کہ وہ انڈیا سے ناراض ہیں. لیکن جو ورلڈ کی ڈویژن ہے، جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے، اس میں ٹلٹ بھارت کا ہوگا امریکہ ہی کی طرف. روس سے تیل خریدنے پر آپ دیکھ لیں نا امریکہ نے کیا کیا اس کے ساتھ. جی لیکن بخاری صاحب، اگر بھارت جو ہے وہ امریکہ ہمیشہ ریلائی کرتا تھا بھارت کے اوپر، اگر بھارت بھی چائنا کی جو ہے چائنا کے ساتھ الائنس بنا لے گا تو پھر امریکہ تو بالکل اس خطے میں ریلیونٹ ہو جائے گا. دیکھیے یہی وہ خطرہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی محبتیں آج کل اپنے عروج پر ہیں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی ہمارے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھنٹے لنچن میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر قرار دیا جاتا ہے. یہ کیا وہ دل سے کر رہے ہیں یا بھارت کی مخاصمت میں کر رہے ہیں، یہ طے ہونا ابھی باقی ہے. جی بخاری صاحب، جو چائنا اور بھارت کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، کیا پاکستان کے اوپر اس کے کوئی اثرات آپ آتے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ہی طرف سے اس بات کا واضح اعلان کیا گیا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات میں پاکستان اور چائنا کے آپس کے باہمی ڈیپ روٹڈ تعلقات کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ماضی میں اس کی بے پناہ مثالیں ہیں. ہم نے تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہمیشہ چائنا کے ہر موقف کی تائید کی ہے. اٹ از وائسا ورسا. اسی طرح کشمیر کے حوالے سے ہو یا ادروائز ہو، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کشیدگی کے حوالے سے ہو، چائنا ہیز آلویز اسٹوڈ ود پاکستان. لیکن بخاری صاحب، جس طرح سے ہم نے بات کی کہ شاید بھارت جو ہے وہ امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ یہ دوستیاں بنا رہا ہے، تو از اٹ ایون اے پاسبلٹی کہ چائنا بھی پاکستان کو تھوڑا سا پریشرائز کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ یہ قربتیں بڑھا رہا ہے کیونکہ امریکہ از کمنگ ٹو پاکستان؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ مجھے تو تجربہ حاصل ہے. میں ڈیکیڈز کے اوپر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکنز آر نو بڈیز فرینڈ. جیسا میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان امریکہ. وہ اپنے مفاد کے دوست ہیں، وہ کسی ملک کے دوست نہیں ہیں. ان کا اگر ہم سے مفاد ہوگا تو ہمارے اوپر دودھ اتر آئے گا ان کا. اگر وہ دیکھیں گے کہ بھارت، چونکہ انٹرنیشنل انالیسز یہ ہے کہ انڈیا از سو بگ اینڈ سچ اے بگ مارکیٹ that only this India can stand in front of China, not Pakistan. اور پاکستان کو اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے تو تعلقات بہت کلوز ہیں ان کے ساتھ. تو بخاری صاحب، بھارت کے اندر یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جب تک ٹرمپ ہیں تب تک ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، کیونکہ فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کے درمیان آپسی دوستی اور آپسی تعلقات کی بھارت جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ جائیں گے وائٹ ہاؤس سے تب ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دھڑام سے گر جائیں گے اور پھر اگین امریکہ ول موو بیک ٹو انڈیا. چلیے یہ تصور ان کا ہے، اگر تو ان کو جی لینے دیں اس کے ساتھ، لیکن ابھی تو 3 سال باقی ہیں ٹرمپ کے. اس 3 سال میں مزید کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اس کا. جی بخاری صاحب، اس کرنٹ سچویشن میں آپ سی پیک کا مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کو بیلنس کرنا بہت پاکستان کے لیے بڑا ہی کروشل پوائنٹ ہے. یہ امریکہ کو سی پیک تو کسی صورت ہزم ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ امریکہ نے 2 زیادتیاں کی ہیں. ایک 4 سال کے سی پیک کے اوپر کام بالکل واز ایٹ اے ہالٹ. دوسرا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے انہوں نے شلف کرا دیا، جبکہ ایران ہمارے بارڈر تک اپنی پائپ لائن لا چکا ہے جس کے اوپر بلینز آف ڈالرز لگے ہیں. ابھی ہم اگر ڈیفالٹ میں مزید جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ملینز ڈالر جو ہیں وہ ہمیں ہر سال ڈیفالٹ یا یوں کہیں جرمانہ دینا پڑے گا. ایک پروجیکٹ ہم ان کے کہنے پہ تباہ کر چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہماری نسلیں افورڈ کر سکتی ہیں کہ ہم سی پیک کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں. جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سی پیک کے اوپر کسی صورت پاکستان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے.